बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज मजमूई तौर पे मंजरनामे पे नज़र दौड़ाएँ तो हमें मालूम ये पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो केसेस जो मनतकी अंजाम तक पहुँचाए जाने थे और जिनको डिले टैक्टिक्स की वजह से यहाँ तक पहुँचाया गया, वो अब मनतकी अंजाम तक पहुँचते हुए भी दिखाई देते हैं। ये रुदाद जिसका आगाज़ हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने के बाद, जब पेशावर हाई कोर्ट ने इस ज़मन के अंदर फैसला दिया, पहले इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसले को मुअत्तल कर दिया और कहा गया कि इसके ऊपर आप एक ऐसा बेंच बनाएं कि जो बेंच फैसला कर सके तो उस बेंच के फैसले के बाद कोई उसको रद्द ना कर सके। तो अब इस पे फुल कोर्ट बनाने की जो हिमायत थी उसको मंजूर कर लिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी जो बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा और इस केस की समाअत में वो नशिस्तें जिन्हें मुअत्तल किया जा चुका है, जिन्हें डी नोटिफाई किया जा चुका है, जो इजाफत के तौर पर मुख्तलिफ जमातों को तफवीज़ की गई थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जमीयत उलमा इस्लाम फे थी, MKM थी और भी दीगर जमातें जिनको ये नशिस्तें मिली थी, उनसे नशिस्तें वापस ले ली गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, वो तबीयत की खराबी के बायस उन्हें इस बेंच पे शामिल नहीं किया गया। 13 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से वो जो हकाइक मंजर आम पे आए हैं अब उसको लेकर भी बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो क्या इस केस के अंदर उन केसेस को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि मंसूब तो इन्हीं से ही हैं, और फिर बात ये भी होगी कि ये नशिस्तें जो हैं जिनका भी फैसला होना है उससे हमारी नशिस्तें और बढ़ जाएंगी, तो क्या इसको भी इंटरलिंक वहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ हुकूमती अहदेदार ये राय रखते हैं, हुकूमती वज़रा का मशवरा है बानी PTI को कि वो अपना मुंह बंद रखें अगर वो हालात में कुछ नरमी चाहते हैं। एक तरफ बयान ये अपनाया जाता है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुंह बंद रखा जाए, और उधर जो उनके ट्विटर हैंडल से जो खबर शेयर हुई थी उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया कि ये उनकी तरफ से नहीं हुई, और फिर ये भी कहा गया कि ये ट्विटर हैंडल बाहर से चल रहा है, और फिर इस बारे में ये भी बात की गई कि आइंदा उनकी मुशावरत के बगैर कोई चीज़ यहाँ से जारी नहीं की जाएगी। FIA की टीम जो अडियाला जेल में पहुँची थी और उन्होंने उनसे जाके तहकीकात करना चाहिए, तो बानी PTI इमरान खान ने ये जवाब दिया कि मैं अपनी कानूनी टीम की मुशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी गई और 39 शराइत के साथ मशरूत कर दिया गया, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब से तो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच की तश्कील के बारे में क्या राय रखते हैं कि इससे जो केस का फैसला होगा या केस के मेरिट्स पे जो बात होगी वो पाकिस्तानी सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यार सर, एक चीज़ तो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, और ये चीज़ फाइनल इस तरीके से हो चुकी है कि इस जून के महीने में बहुत सी चीज़ों की मंजिल का तयन हो जाएगा। सियासत किस करवट जाती है, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान के अंदर अदारे कितने मजबूत होंगे, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कितनी मजबूत होगी, और पाकिस्तान के अंदर माफिया कितना मजबूत होगा। इन तीनों के गिर्द ये इस एक महीने में बहुत सी चीजें आपको घूमती नजर आएंगी और इस महीने में ये फैसले हो जाएंगे। आपने पूछा कि 13 रुकनी बेंच बन गए, बिल्कुल ठीक है। यह दरखास्त थी हुकूमत की तरफ से, यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि एक फुल बेंच बनाया जाए। ये छोटा बेंच है, ये नहीं बन गया, उनके हुक्म की तामील हो गई या उनके मुतालबे को मान लिया गया और ये बेंच बन गया। अब बात बड़ी सिंपल सी है, उस बेंच में जिसने ये फैसला दिया था उस 3 रुकनी बेंच में से शायद ही कोई एक ऐसा जज था वो जिन्होंने ये कहा हो कि जनाब नहीं, ये ठीक किया, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, सीटें इन्हीं ही को मिलती हैं। देखें, ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह चीज़ है हिसाब किताब की, इसमें कितना लंबा चौड़ा मामला है नहीं। जहां पे कानून रुक जाए, जहां पे कानून से आगे कुछ ना लिखा हो, तो वहां पर फैसला कर देना इतना आसान नहीं होता, फिर वहां पर चीजें कुछ और देखी जाती हैं। ये किस तरह हो सकता है कि यासर रशीद साहब जीते 40 सीटें और कोई और शख्स जीते 5 सीटें, और 5 सीटों वालों को जो है वो 70 दे दी जाए, और 40 वाले जो है उसे कहा जाए नहीं जनाब आपका हक नहीं है। ना तो ये जमहूरियत में है, ना ये किसी आइन में शामिल है,
اور پھر آپ یہ بات کہیں کہ جناب آپ نے نہیں دیے تھے نام، تو پھر باپ پارٹی کے لیے جو آپ نے راستہ نکالا تھا وہ راستہ یہاں پر کیوں نہیں نکلتا؟ باپ پارٹی کے لیے اگر وہ سب کچھ تھا تو وہ پھر سنی اتحاد کونسل کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بہت سی چیزیں ہوں گی. دیکھیں یہ کوئی 2-3 جج صاحب نہیں ہوں گے، میرے لیے تو ایک جج صاحب بھی بہت معزز ہوتے ہیں. یہاں پر ایک لمبی 13 ججز بیٹھے ہوں گے اور سب کی اپنی آرا بھی ہوگی. اور میری اطلاع کے مطابق یہ سارا کیس جو ہے یہ دکھایا بھی لائیو جائے گا جو میری اطلاع ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو کر سامنے آئیں گی. اور اس میں یہ بھی بڑا کلیئر ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے. کیا آج 13 رکنی بینچ جو فیصلہ کرے گا، کیا کل اس فیصلے پر جو عمل درآمد ہونا ہے، چاہے وہ کوئی جو بھی فیصلہ ہو، پھر وہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ہوگا. اور سیاسی جماعتوں کا پیریڈ 5 سال ہے، 4 سال ہے، 3 مہینے ہیں، 1 مہینہ ہے، یا کتنا عرصہ ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. پھر وہ اس فل بینچ کے فیصلے کو کون چیلنج کرے گا؟ اس فل بینچ کے فیصلے کو قانون بنانا پڑے گا، پھر اس بنے ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑے گا. اور پھر یہ باری آج میری ہے، کل آپ کی ہوگی، پرسوں کسی اور کی ہوگی. یہ بات تو بڑی کلیئر اور صاف ہے، آپ اس بات کو ذہن رکھیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سنی اتحاد کونسل کو اگر یہ نشستیں مل جاتی ہیں جو ان کا اس وقت تک نمبرز کے حساب سے حق بنتا ہے، تو پھر بھی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ حکومت گر جائے گی. کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں ایک ہے کہ حکومت کسی ایسے معاملے کو نہیں کر سکتی، 2/3 اکثریت سے جو چیزیں کر سکتی تھی وہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں ہو سکتی. اچھا اگر حکومت کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے تو آپ آج میری اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا، پھر بھی بہت سے فیصلے حکومت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. اب حالات وہ نہیں ہیں، اب بہت سی چیزیں چیلنج ہو جائیں گی، اب بہت سے رویے تبدیل ہو جائیں گے. آپ بجٹ کو گزرنے دیں اور اس کے بعد آپ بہت سی چیزوں میں تبدیلی دیکھیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ 13 رکنی بینچ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، فیصلہ کرنے جا رہا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. تو پھر اس دن سے لے کر جب باپ پارٹی کو آپ نے یہ سہولت دی تھی وہ بھی سامنے رکھی جائے گی، اور اسی میں یہ بھی ڈسکس ہوگا. ذہن میں رکھیے گا اسی فیصلے میں کوئی نہ کوئی وکیل یہ ڈسکس کرے گا کہ یہ سیٹیں چھینی کیوں گئی، انتخابی نشان کو کیوں لیا گیا. ڈسکس کیا جائے گا کہ اے این پی کو رعایت مل سکتی ہے تو ان کو کیوں نہیں. یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ جناب صدر پاکستان کے الیکشن مسلم لیگ نون کے تھے، اس الیکشن میں کوئی نامزد کا امیدوار سامنے نہیں آیا، بلا مقابلہ ہوئے ہیں، اس پر تو کچھ نہیں کیا گیا. اچھا رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف اس میں سر یہ جب فیصلہ ہوگا اور فرض کر لیں مفروضے کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ سنی اتحاد کونسل کو جائے گا، تو وہ جو الیکشن ہوئے صدر مملکت کے یا چیئرمین سینٹ کے، تو کیا وہ بھی کل عدم نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ فیصلہ جو بھی ہوگا اگر اس کے حق میں جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے کہ جس سے آپ صدر کے عہدے پر آپ سمجھیں کہ کوئی فرق پڑتا ہے. سینٹ کے انتخابات کے سینٹ کی نشستوں پہ فرق پڑ سکتا ہے، صرف سینٹ کی نشستوں پر، چیئرمین سینٹ پر بھی نہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے گا، وزیر اعظم پر بھی نہیں. آپ ان کو گنتی کر کے دیکھ لیں نا، اگر آپ اس گنتی کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ نہ سوچئے گا کہ یہ جو مقدمہ چلنے لگا ہے یہ مقدمہ ان سیٹوں کا ہے جو محسوس نشستیں ہیں. اس مقدمے میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی سامنے نظر آئیں گی، بہت سے سوالات کے جوابات بہت سی جگہوں سے بہت سے لوگوں کو دینا پڑیں گے، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہوگی کہ کیوں گئی سیٹیں بھائی. وہ کہتا ہے جناب ان کے پاس تو انتخابی نشان نہیں تھا، کیوں چھینا گیا بھائی. اس کے بعد وہیں پہ سوال اگر ہو جاتا جناب ہم نے دوبارہ الیکشن کرایا، پھر یہ ہوا، پھر الیکشن کرایا، پھر یہ ہوا ہمارے ساتھ، پھر ہم سے 7 سوالوں کے جوابات مانگیں گے، باقیوں سے نہیں مانگے جا رہے. باقی فلاں نے کرایا، فلاں نے کرایا، فلاں نے کرایا، فلاں نے کرایا، فلاں کو بلا مقابلہ بنا دیا گیا، فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا گیا. تو پھر یہ چیزیں تو نکلیں گی نا. آپ مت سوچیں، آپ اس ذہن میں رکھیے گا پنڈورا باکس کھلنا ہے، ایسا پنڈورا باکس کھلنا ہے جس میں کئی چیزیں موجود ہیں.
یہ ایک ایسا ڈبہ ہے کہ جس ڈبے کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں، ایک چیز نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کے اوپر بھی توہین عدالت والا وہ معاملہ ہے نا کہ وہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے وہ؟ یا سر آج میں اپنے پروگرام میں ایک بات کہوں، میں ہمیشہ ہمیں دو چیزیں اداروں کو مضبوط کرنا، عدلیہ، جمہوریت، افواج پاکستان اور صحافت۔ ہمیں اگر اس کو مضبوط کرنا ہے تو صحافت میں بھی جو غلط کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، جمہوریت میں بھی جو غلط کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح باقی اداروں میں بھی کوئی غلط ہے سزا ملنی چاہیے۔ کیوں نہیں ہم شروع کرتے اس دن سے جس دن سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا؟ کیا ان لوگوں کو سزا صرف اتنی ملنی چاہیے تھی؟ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے بعد ایک اور حملہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں، لوگ گیٹ توڑتے ہیں، کیا وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے؟ کیا وہاں پر کسی کو روکا جاتا ہے؟ کیا وہاں پر تقاریر نہیں ہوتی؟ کیا اس کا سپریم کورٹ کے گیٹ کے آگے کھڑے ہو کر ٹرک لگا کر جو زبان استعمال کی جاتی ہے آپ کو نہیں پتا؟ یہ ہنسی آ رہی تھی اس وقت بڑی، جب آپ کہہ رہے تھے ہم 28 مئی والے ہیں، تو ساتھ اس مئی کا اس کا بھی ذکر کریں نا، اس کی تاریخ کیا بنتی تھی جب آپ نے طیارے کو کہا کہ اس کو فلاں جگہ لینڈنگ کرائیں؟ وہ ریکارڈنگ آج کے دن تک موجود ہے۔ اچھا رانا صاحب سمجھ نہیں آتی شہباز شریف صاحب کو اگر دیکھیں صاحب جب بات میں کرنے لگتا ہوں نا یاسر صاحب جب میں بات آپ کے تاحیات لیڈر کے حوالے سے کرنے لگتا ہوں آپ تک کر کے اس میں ٹوک دیتے ہیں۔ آپ 10 منٹ بولتے رہے، جب آپ خاموش ہو جائیں گے میں تب اگلا سوال کروں۔ ٹھیک ہے آپ بول لیں۔ نہیں میں کیا خاموش ہوں گا، آپ نہیں بول کے لیں، آپ تو کہتے ہیں یار بولنا ہی نہ کچھ، چپ ہو جاؤ، بالکل زبان کر دیو۔ ٹھیک آپ تسلی سے تشفی جب ہو جائے آپ کی، نہیں آپ بات مکمل تسلی سے کیا، آپ کو 4 روپے کی روٹی بھی ستاتی رہنی ہے، آپ کو 10 روپے کلو سبزی بھی ستاتی رہنی ہے۔ آپ کو سولر ملنا ہے، آپ کو سولر ملنا نہ ہاں ملے سولر پوچھاں گا تانوں آ کے میں 200 یونٹ ہم نے تو آج یہ سن لیا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 200 یونٹ سے 200 یونٹ تک صارفین کو جو سبسڈی دی جانی ہے اس میں ریٹ میں اضافے کی درخواست کی گئی تھی، تو آج وزیر اعظم نے اسے مسترد کیا۔ سبحان اللہ۔ چلو یاسر صاحب اچھا رانا صاحب ایک بات بتائیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں اب جو ان کا بیان ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کہ سہولت کاری کی جا رہی ہے، سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کشیدگی کم کر لیں۔ اچھا اس میں کوشن رکھ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ اگر وہ کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں تو بیان بازی نہ کریں، لیکن میاں صاحب تو وہ کوشن ہی نہیں رکھ رہے، تو کیا وجہ ہے؟ یہ اندر سوچ مختلف ہے کیا کوئی؟ اندر ایک سوچ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ذرا بجٹ گزرنے دیں، بجٹ جیسے گزرے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی سیاست میں اتنی تیزی سے تبدیلی ہوئی ہے جتنی تیزی سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان کی سیاست میں اتنی تیزی سے لوگ اپنے گھونسلے بدلیں گے، اتنی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ کوچ کریں گے کسی اور طرف، آپ سوچتے اور ہم سوچتے رہ جائیں گے۔ صرف یہ بجٹ گزرنے دیں، یہ بجٹ کا انتظار ہے، بجٹ آ گیا ہے، بجٹ گزرنے دیں۔ آپ غور کریں نا، آج خواجہ آصف صاحب اس نے اسحاق ڈار صاحب نے غالباً کہہ دیا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ٹور کا دوران کہہ دیا کہ وہ نہیں آ رہی شخصیت پاکستان، دوسرا یہ چائنا گئے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم حقائق سے آنکھیں کیوں، حقائق کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کرتے لیتے ہیں؟ یہ کبوتر نہیں اس طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا۔ ہماری قوم کا بھی کچھ ایسا ہی حساب ہے۔ ہم کیوں نہیں کہتے ہمارے حکمرانوں کو بھی اصل صورتحال ہمارے سامنے رکھنی چاہیے، عوام کے سامنے رکھنی چاہیے کہ بھائی یہ ایک پیج ہے ہمارے پاس، اس سے زیادہ نہیں ہے، اسی پہ گزارا کرنا ہے، اس کے لیے ہم یہ قربانی دیتے ہیں، آپ کو یہ قربانی دینا پڑے گی، تو سب قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سیاستدان چھوڑیں یار، اس بات کو چھوڑ دیں کون کشیدگی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ جو کشیدگی پیدا کرے گا وہ بھگت لے گا، جو کشیدگی پیدا نہیں کرے گا اسے جو صلہ ملنا مل جائے گا۔ ہم بات تو یہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کوئی کشیدگی ہے تو آؤ مل کر کرتے ہیں، جمہوریت کی بہتری کے لیے کوئی کشیدگی ہے آؤ مل کر کرتے ہیں۔
اگر پاکستان کی معاشرت ٹھیک ہو جاتی ہے اس کشیدگی سے، آؤ مل کر کرتے ہیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے متعلق کون سوچ رہا ہے. مجھے کوئی اقتدار میں بیٹھے لوگوں میں سے بتائیں نا ذرا، جس ملک کے اندر آپ آیت کریمہ لکھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں، اور نیچے کھڑے ہو کر آپ بالکل خلف اٹھاتے وقت آپ کے دل میں اتنی سی بھی ندامت نہ ہو کہ میں جیتا ہوں یا ہارا ہوں. اگر اسی کیس کے دوران جو سپریم کورٹ میں چلنا ہے محسوس نشستوں کا، اگر اسی دوران اسلام آباد سے فیصلہ آ جاتا ہے ٹرمینل سے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فارم 45 جعلی ہے، یہ فارم 45 درست ہے، تو ایک حلقہ نہیں، 2 حلقے نہیں، 3 حلقے نہیں، 4 حلقے نہیں، سینکڑوں حلقے جو ہیں وہ کھلیں گے. ابتدا ہو جائے تو پھر وہ ابتدا رکتی نہیں. آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا. یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آپ ذرا، میں کہہ رہا ہوں یہ بجٹ، صرف بجٹ گزرنے دے. کوئی بھی اپنے گلے میں گینٹی باندھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب حکومت نے گینٹی گلے میں باندھ لی ہے تو اس گینٹی کو بجنے دیں. پھر دیکھتے ہیں اس گینٹی کے بجنے سے، گینٹی کے آواز سے کوئی باغتا ہے نہیں. آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کسی اور کو ضرورت نہیں پڑی، بلی نے خود اپنے گلے میں گھنٹی باندھ لی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا. کیا پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم تو نون لیگ کے ساتھ کسی صورت میں نہیں آنا چاہتے تھے، تحریک انصاف نے ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کیا تو ہمیں مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا؟ کیا یہ بات نہیں کہی؟ کیا یہ بات نواز شریف نے نہیں کہی؟ ہاں تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ آئے، آ کر حکومت کریں، کسی کے ساتھ اتحاد کر لیں. یار یہ بات نہیں کہی انہوں نے. لیکن جس کو پتا تھا ملک کی معیشت کس دہانے پہ کھڑی ہے، موجودہ حالات کیا ہیں، تو کون اپنے گلے میں گینٹی باندھتا؟ میں جہاں پہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے، تو 39 شرائط جو رکھی ہیں، کیا ان شرائط کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ اور اگر ایک بھی شرط نہیں مانی جاتی، اس میں بھی کوئی رد و بدل دیکھنے میں آتا ہے، تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ موجودہ منظرنامے میں جو حکمت عملی ہے آنے والے دنوں کی، جب لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے کہ پنجاب میں جلسوں کی اجازت دی جائے، تو اتنی گرمی میں جلسوں کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہو سکے گا، اور قانونی منظرنامے میں کس حد تک ریٹیلیشن جاری رہے گی؟ اور حکومت جو کشیدگی کم کرنے کے اندیے کا اظہار کر رہی ہے، کیا وہ کشیدگی کم ہو سکتی ہے؟ کوئی اس میں کوئی کوشچن پیدا ہو سکتا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہربانو قریشی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مہربانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مہربانو صاحبہ سب سے پہلے تو اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ 39 شرائط کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے، یا پھر یہ 39 شرائط لاگو کر کے ایک قسم سے آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی؟ جی ذرا مجھے دوبارہ دہرا دیجئے، کیا ہے وہ 39 شرائط جو انہوں نے رکھی ہیں؟ 39 شرائط میں یہ ہے کہ آپ قومی اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گی، لڑائی جھگڑے والی کوئی کام نہیں کریں گی پاکستان تحریک انصاف. اس کے علاوہ وہاں پہ عوام کے لیے رکاوٹ نہیں کوئی پیدا کی جائے گی، سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اپنی سیکیورٹی کو آپ خود ہی ملحوظ خاطر وہاں پہ رکھیں گی. تو یہ اب میں کچھ چند مذائقہ خیز جی، اور آپ کی یہ چند جو آپ نے شرائط بتائیں تو مذائقہ خیز لگتی ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جس نے درجنوں نہیں سینکڑوں جلسے جلوس کیے ہیں، اور ہمیشہ پرامن رہے، ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے وہ جلسے کیے. نہ کبھی وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی، نہ کبھی عوام کو کوئی مشکل ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عوام اتنی آ جاتی ہے ہمارے جلسوں میں کہ سڑکیں چوک ہو جاتی ہیں، مگر وہ وہی عوام چوک کرتی ہے جو ان جلسوں کے اندر آنا چاہتی ہے. تو ہم ان کو ہوا سے تو لا نہیں سکتے، بیم بھی نہیں کر سکتے جیسے اسٹار ٹریک میں کیا جاتا ہے. تو وہ شرط ذرا مجھے اور بھی مذائقہ خیز لگی. مگر دیکھیے، جو ایک آئینی حدود ہوتی ہیں اور ایک جو آرٹیکل 19 ہمیں یہ اختیار دیتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا کہ اس کے اندر ہم جو بات کرنا چاہیں عوام کے سامنے رکھنا جائیں، اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ شرائط رکھنا ہی میرے خیال میں مجھے تو لگتا ہے کہ ان فریڈمز کی اور ان
जो राइट हकूक हमें दिए गए हैं आईने पाकिस्तान में, उनकी खिलाफ वर्जी है। और मेहरबान साहब आप ये तो बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक वफा की तस्वीर है और उन्होंने ये साबित किया कि वो सैयद होने के साथ साथ एक मजबूत आदमी और निभाना जानते हैं। अब ये कहा जा रहा है, शर्जील मेमन का कहता है जी जेल के अंदर उन्हें बड़ी सहूलियात मिली हुई हैं। हुकूमत कहती है कि जेल के अंदर से ट्विटर इस्तेमाल होता है, इंटरव्यू होते हैं, आप तो मुलाकात करने जाते हैं, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा कागज होता है जो अंदर तक पहुंच जाए या अंदर से कागज बाहर तक आ जाए? जी, हम तो अपने जो मेरे बच्चे कभी कभी कोई कार्ड्स बना कर देते हैं, या एक दफ़ा उन्होंने कोई ख़त लिख कर दिया, तो वो भी हम खुद अंदर नहीं लेके जा सके। हमें इंतज़ामिया के साथ ही छोड़ना पड़ा, पता नहीं उनको मिला कि ना मिला। इस तरह की हमें तो कोई सहूलियात मौसूल नहीं है। जहाँ तक खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का सवाल है, उनको ऐसी कोई सहूलियात नहीं। और ये जो एक बयानिया बनाया जाता है और हकूमती जमातों की तरफ से कहा जाता है कि इतने लाखों रुपए महीने के लगते हैं खान साहब के खाने पे और उनको ये सहूलियात हैं और एसी लगा हुआ है, बिल्कुल गलत है। खान साहब के खाने के जो पैसे हैं उनकी फैमिली अदा करती है, जो भी उनको मिलता है। और एक आदमी 60-70 लाख रुपए का खाना किस तरह खा सकता है, मुझे तो मालूम नहीं, कोशिश करके भी नहीं हो सकता। और आपको मालूम है महंगाई ज़रूर है, देसी मुर्गी भी महंगी हो गई, मगर खान साहब के जो वो अपना दही खाते हैं, देसी मुर्गी खाते हैं, देसी घी में खाना खाते हैं, इसमें 60-70 लाख का बिल नहीं आता। और जहाँ तक कि उन्होंने लिखा कि जी 7 कमरे हैं और वर्जिशों की पता नहीं एक पूरा जिम है, तो एक साइकिल है वो अदालत से इजाज़त लेकर दी गई थी। कुछ हफ्ते वो जेल के बाहर ही पड़ी रही, फिर वो अंदर कमरे में पड़ी रही, तो बड़ी मुश्किलों से इजाज़त लेके अदालत के हुक्म पर उन तक वो पहुंचाई गई। सिर्फ एक वो चीज़ है जो उनके पास है, छोटा सा सेल है। हमें याद है जब हम अडयाला जाया करते थे जेल कोर्ट में, कोर्ट जो लगती थी अडयाला में, सर्दियों का मौसम था, तो खान साहब तब हमें यही बताते थे कि उनके सेल में तो सूरज की रोशनी तक नहीं आती, कोई धूप नहीं आती, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। और मेरे वालिद का जो सेल है वो बताया करते थे कि 2 तरफ से खुला है तो उसमें ठंडी हवा आया करती थी, और अब गर्मियाँ हैं तो उसके अंदर से धूप ही धूप आया करती है। तो पता नहीं कौन सी फैसिलिटीज की वो बात कर रहे हैं। खुले कमरे हैं, एक मेहरबान साहब ये चीज बताइएगा, आपने कहा जी कि अंदर खतूत लेके जाने की भी इजाजत नहीं है, तो वो जो क्लेम किया जाता है कि मेहदी हसन साहब ने इंटरव्यू के लिए सवालात भिजवाए और खान साहब ने उसके जवाब वापस भिजवाए, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि वो खान साहब की तरफ से नहीं? नहीं, बुखला ऑब्वियसली जब वकील जाते हैं और जब उनकी जमात के, क्योंकि देखिए मेरे वालिद को ना वकीलों से उनकी बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई और सियासी किसी बंदे से उनकी मुलाकात की इजाज़त नहीं है, सिर्फ फैमिली को है, तो हमें इजाज़त नहीं है। खान साहब को जब जमात के लोग मिलने जाते हैं और उनके वकला मिलने जाते हैं तो वो ज़रूर एक कागज़ पेंसिल लेकर जाते हैं, मगर आपको मालूम है एक शीशे की दीवार है जिसके पीछे आर पार हम बैठते हैं, तो उन्होंने अगर वो सवाल पढ़ के खान साहब को सुनाए होंगे और खान साहब ने सवालों के जवाब दिए होंगे, जो किसी ने उस पर नोट्स लिख लिए होंगे और बाहर दिए होंगे। इसी तरह कोई भी गुफ्तगू होती है और वो इसी तरह अपने डायरेक्शंस भी देते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, और जो वकील साथ जाते हैं वो उनको नोट कर लेते हैं। सही। देखिए वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ पे कैमरे भी मौजूद हैं, कैमरों की फुटेज मौजूद है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो उन कैमरों से आप तक ये सामने ले आते। बिल्कुल, हर चीज़ ये रिकॉर्डेड है, हर बात, हर कोना, हर कमरे का, छोटा सा कमरा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो पिछली दफ़ा मेरी वालिद से जब मुलाकात हुई थी तो हम जिस मुलाकात का कमरा, एक छोटा सा कमरा है, उसमें ना खिड़की है ना कोई एग्जॉस्ट फैन है, तो उस दिन बत्तियां जल रही थी मगर पंखा नहीं था, और क्योंकि वो जेल के अंदर है एडमिन ब्लॉक में, तो उसमें एक एसी भी लगा हुआ है, वो भी नहीं ऑन था, तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा जी कोई पंखा तो ऑन कर दीजिए, तो तब उन्होंने कहा कि जी इसका फ्यूज बंद है। तो हम बैठे रहे, हमें गर्मी लग रही थी, हमारे लिए मुश्किल थी, मगर मेरे वालिद के माथे पर तो पसीना तक नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उन्होंने कहा, वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सहूलियात मौसूल हैं उन्हें, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो आदत है, अक्सर हमारे कमरे में बिजली नहीं हुआ करती,
تو جو پنکھا بھی ہر قیدی کو موصول ہوتا ہے وہ پنکھا بھی نہیں چلتا ان کے کمروں میں 10-10 گھنٹے. اچھا مہربانو قریشی صاحبہ، جس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ خان صاحب سے منسوب روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی بیان منظر عام پہ آ جاتا ہے، چودھری پرویز الہی وہاں پہ تھے تو ان سے منسوب بھی بیان آ جاتا تھا، یاسمین راشد صاحبہ بھی ان کا بھی بیان منظر عام پہ آ جاتا ہے. بڑا عرصہ ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی بیان منظر عام پہ نہیں آیا، نہ تو فیملی کے توسط سے نہ کسی اور توسط سے. تو کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی یا مصلحتاً ان کی بات جو ہے وہ عیانی؟ نہیں جی، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل ان کے بیان آتے ہیں. جب یہ ایران کے صدر ان کا کریش ہوا تھا تو اس کے بعد ان کا بیان آیا تھا، اور ضرور وہ ہمیں جو انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں وہ ہم جماعت کو ضرور دیتے ہیں ہمیشہ، اور جو بھی انسٹرکشنز اپنے حلقے والوں کے لیے دیتے ہیں ہم ان تک بھی پہنچاتے رہتے ہیں. ہاں، ہر چیز شاید ہم پبلک نہیں کرتے، مگر جو پیغام جہاں پہنچانا ہوتا ہے یا جو جماعت کو کہنا ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں. ابھی دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تھی 9 مئی کے کیسز میں، ان کے وکیل بھی تھے، میرے بھائی بھی وہاں موجود تھے، تو باہر آ کے گفتگو بھی ہوئی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے چپ تو بالکل اختیار نہیں کی. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب؟ تو سائفر میں تو انشاءاللہ جو نظر آ رہا ہے وہ نکل جائیں گے. اب جو 9 مئی کے کیس ان پر پڑ گئے ہیں جبکہ وہ کراچی میں تھے، ان میں آپ کے لائٹس کیا بتا رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے؟ جی دیکھیے، ان کے جتنے بھی 9 مئی کے کیسز ہیں ان سب میں انہیں بیل حاصل تھی. اسی لیے پھر جب سائفر کا کیس ملتوی ہوا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ کچھ کیسز تھے کہ جس کے اندر میرے والد جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی تو خود ہی اس کی انویسٹیگیشن کا حصہ بنے تھے، اور پولیس نے ان کا نام تب کچھ کیسز سے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے خود تسلیم کیا. تو یہ کچھ کیسز اوپن تھے، اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر ان کی ریمانڈ لے لی اور اس میں ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. مگر جیسے کہ آپ نے دیکھا حالیہ ہی پچھلے کچھ ہفتوں میں اور کچھ دنوں میں، نہ صرف میرے والد مگر خان صاحب بھی 9 مئی کے کیسز میں بری ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ شواہد ہی نہیں موجود. تو ان کیسز میں بھی انشاءاللہ وہ بری ہوں گے، اور ہر 9 مئی کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہر رہنما اور ورکر بشمول عمران خان صاحب سب بری ہوں گے کیونکہ ان میں کوئی شواہد نہیں ہے. ہم تو اس لیے آج بھی کہتے ہیں انویسٹیگیشن کیجئے. جن لوگوں کو آپ نے ناحق پابند سلاسل رکھا ہوا ہے ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے 9 مئی میں. اور اگر آپ کے پاس شواہد ہوتے تو آپ اس بات سے ہی پتہ لگا لیں، آپ کو درجنوں کیسز ایک بندے کے خلاف درج کرنے نہ پڑتے. آپ ایک کیس درج کرتے جہاں پہ آپ کے پاس شواہد ہیں اور آپ ان کو پروسیکیوٹ کرتے. مگر ہماری جماعت میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، رہنما ہو، سینئر ہو، سیکنڈ ٹیئر ہو، ورکر ہو، سپورٹر ہو، جن کا نام بہت سے لاتعداد ایف آئی آر میں موجود نہیں ہے. وہ کیونکہ کسی ایک میں شواہد نہیں ہے. بس ان کو الجھائے رکھنا ہے ان کیسز میں کہ کسی طرح وہ نکل نہ سکیں. یہ صرف اور صرف بدنیتی پہ مبنی سارے کیسز ہیں، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا اور یہ سارے کیسز دم توڑیں گے. انصاف ہوگا اور سارے کیسز سے وہ بری ہو جائیں گے. بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ. اس حوالے سے اپنا ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سیاسی منظرنامے میں بات کر رہے ہیں، عوامی سچویشن پہ بھی بات کرتے ہیں. رانا صاحب، ایک خبر میں نے آج میری نظر سے گزری. میاں والی میں ایک ڈی ایچ کے ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں سیکرٹری صاحب نے وزٹ کرنا تھا، لیکن اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک مریض تھا معمر بزرگ، اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. تو وہ شور کیا کرتا تھا اور مریضوں کے مطابق اسے ذہنی مرض بھی لاحق ہے. تو انہوں نے اسے کسی اور کمرے کے اندر منتقل کر دیا. سیکرٹری صاحب کا جب وزٹ تھا تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ کہیں زیادہ نہ بولے، کوئی آئیں بائیں شائیں نہ کرے، تو انہوں نے سٹور روم میں منتقل کر دیا. سٹور روم میں منتقل کر کے باہر سے کنڈی لگا دی. سیکرٹری صاحب نے وزٹ کیا، چلے گئے. 3 دن بعد وہاں پہ تعفن پھیلا اور معلوم پڑا دروازہ کھولنے پہ کہ وہ شخص اسی سٹور روم میں 3 دن تک محبوس رہنے کے بعد اپنی جان کی بازی ہار گیا. اس کی لاش بھی مسخ شدہ ہے. تو اگر یہ ہمارا نظام ہے تو نظام کیسے چلے گا؟ بات یہ ہے کہ یاسر، کیا اس اسپتال کا ایم ایس معطل ہوا؟ ایم ایس صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے انکوائری کھولی. میڈیکل آفیسر نہیں میں یہ بات کیا وہاں کا ایم ایس معطل ہوا؟ کیا وہاں میاں والی کا
جو اس کا ہیڈ ہے ہیلتھ کا وہ معطل ہوا؟ کیا وزیر صحت نے استعفیٰ دیا؟ کیا کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ افسران کے نوٹس کے بغیر کسی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے؟ ایسا سلوک تو جانور کے ساتھ نہیں کرتے، آپ نے انسان کے ساتھ کر دیا۔ اگر وہ ذہنی مریض ہے تو کیا وہاں پر مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے، یا وہاں پر ایک ویسی وارڈ نہیں ہے جہاں پہ ذہنی مریضوں کو رکھا جاتا ہے؟ اور بھائی اس حکومت کے تو اقدامات سے پوری قوم ہی ذہنی مریض ہے، کیا ذہنی مریض نہیں بن چکی؟ سب کو بھی ایک کمرے میں بند کر دو، سب کو مار دو، سب کے ساتھ یہ سلوک کر دو۔ یہ ایک قتل نہیں ہوا، یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے، ایک شخص کا قتل نہیں ہے۔ اس قتل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایک مصنوعی معاملات کو چلانے کے لیے کس طرح انسانی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، اور احتساب تو ہونا چاہیے، ہدیتاً پیش کیے، بلکہ سمجھے یہ ہدیتاً نہیں پیش کیا، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ رانا صاحب شامل گفتگو کر لیتے ہیں، اس میں جوائن کر چکے ہیں جی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ۔ سائرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سائرہ بانو صاحبہ، یہ تو بتائیے گا کہ بجٹ بھی آ رہا ہے اور بجٹ کی تیاری بھی ہو چکی ہے اور بجٹ پہ ساری چیزیں بھی کلیئر اب تو ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ بجٹ کے بعد بجٹ دینے والے ہوں گے؟ نہیں جی، بجٹ پہلے تو آپ تصحیح کر لیجئے کہ بجٹ یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے بجٹ دینا ہے؟ بجٹ تو آئی ایم ایف بنا کر دے گا، کہ وہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ ٹیبل کے دونوں طرف آئی ایم ایف کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب تو ٹوٹلی بجٹ انہوں نے بنا کر دینا ہے۔ تو اس میں عوام تو مت سوچے کہ ان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا یا کوئی چیز ہوگی، باقی یہ لوگ ہوں گے جس طریقے سے اس ملک میں ڈھٹائی چل رہی ہے۔ ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ جو ایک سانیہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سانیہ تو ہمارے ملک میں ہر روز ایک سانیہ ہی ہوتا ہے جو انسانیت کا قتل ہے، جس کو ذہنی مریض قرار دیا گیا۔ ذہنی مریض تو ہمارے سروں پر مسلط ہے، جس کی وجہ سے قوم بھی اسی اس پہ ذہنی مریض بن چکی ہے، آپ نے کہا۔ لیکن ایک چیز میں نے ایڈ کی، تو یہی لوگ ہوں گے رانا صاحب، مطلب کیڑی نوی انہوں نے وہ کیمسٹری کی ساتھ ملانی ہے، یہی لوگ ہوں گے۔ اب میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کوئی اسپیس پیدا کی جائے کہ وہ انہوں نے جو ایک وہ دیا ہے کہ بھئی وہ ایک تحریک چلے گی، لیکن اس تحریک کی بھی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ تحریک کیسے چلے گی۔ باقی یہ کہ بجٹ کے بعد ہوں گے، دکھانے والے تو ہر چیز کو اچھا سے اچھا دکھاتے ہیں، آپ بولیں گے زبان کاٹ دی جائے گی، ایسے ایکٹ آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں آرڈیننس آ رہے ہیں، تو عام آدمی آپ یہ معلوم نہ کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان آرڈیننس سے نپٹ لیں گے، رانا صاحب، ہم اس آرڈیننس سے نپٹ لیں گے انشاءاللہ۔ نہ وہ ہماری مرضی سے، نہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، نہ وہ عوام کی خواہش پہ جائیں گے۔ عوام کی تو خواہش ان کو لانے کی تھی نہیں، لیکن عوام کی خواہشوں کو روند کر جب ان کو مسند پہ بٹھا دیا تو پھر نپٹے مر تو ہم ویسے ہی رہے ہیں، بھلے وہ گندم سکینڈل ہو، باردانہ کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، لوگوں کو ذہنی مریض بنا کر کمروں میں بند کر دینا ہو، کچھ بھی ہو، عوام تو پیس رہی ہے، یہ لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بجٹ میں کچھ نہیں آئے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے 200 یونٹ تک ریلیف دیں گے، سولر لگا کے دیں گے، عوام کے لیے آسائشیں پیدا کر دیں گے، روٹی کی قیمت کم ہوگی، اشیاء خورنوش کی قیمت کم ہو گئی، مہنگائی میں کمی واقع ہوگی، پیٹرول سستا ہو رہا ہے۔ پیٹرول کب تک جس پہ گئی تھی یہ حکومت 150 تک وہاں تک لے کر آ رہے ہیں تو پھر تو میں مانتی ہوں۔ اور بجلی کا تو انہوں نے جو عذاب ہمارے گلے میں ڈالا ہے آئی پی پیز کی صورت میں، وہ تو مرتے دم تک نہیں ختم ہو سکتا۔ کیا 200% یونٹ بجلی کا ریلیف دیں گے؟ اور یہاں پر ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا میکینزم ہے کہ آپ اگر غریبوں کو سبسڈیز بھی دے رہے ہیں تو وہ وہاں تک پہنچیں، اور 200 یونٹ فری کر کے وہ جائے گا تو آپ کے اور میرے ٹیکس سے ہی جائے گا نا۔ انہوں نے کون سا اپنی جائیدادیں بیچ کر انہوں نے وہ کرنا ہے؟ اور باقی اگر سولر کا، کیوں ایک بیٹے نے جو سولر امپورٹ کرنے تھے اس میں سے کیا صحیح نہیں کمایا
جو ابھی بھی سولر کا کچھ کرنا ہے کہ لوگوں کو سولر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیں گے. ان کو بولیں کہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ عوام کے دروازے تک پہنچائیں، اور عوام نے آپ کو نہیں چنا، برائے مہربانی گھر چلے جائیں. میں اور کیا بولوں؟ آپ جی ڈی اے کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جی ڈی اے کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پگارا صاحب نے دوبارہ میٹنگ رکھ لی ہے پیر صاحب نے، اور کوئی تحریک چلانے کی سننے میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان سے میٹنگ کے بعد کوئی تحریک چلانے کے پروگرام بنا ہے، تو اجازت مل گئی ہے آپ لوگوں کو تحریک چلانے کی؟ دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں، دل جلانے والی باتیں کرتے ہیں. مطلب کس سے ہم لیں گے اجازت؟ میں اس میٹنگ میں تھی، جو باتیں ہوئی ہیں وہ سب واضح ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ابھی اپنا کندھا نہیں دیں گے ہم کسی کو بندوق چلانے کے لیے. نہیں، آپ کہتی ہیں کہ کس سے اجازت لینی ہے؟ آپ ہی پریشان تھیں اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سکوت کیوں اتاری ہے وہ بڑی عید کے چھوٹی عید کے بعد. تو وہ سکوت تاری پہ آپ نے اشارہ دیا تھا، ہم نے تو کوئی بات نہیں کی تھی. جی جی، کہ کیا لایا عمل پیار ہوگا، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں بس یوں بھی ہیں اور یوں بھی ہیں، لیکن جو فیصلہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ایک اتحاد بنا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، جس کی مطلب مجھے بہت تکلیف تھی. میں نے اپنا اظہار بھی کیا تھا قیادت کے سامنے. لیکن دیکھ لیجئے گا ایم کیو کہاں ہے، مولانا صاحب کہاں ہیں. اب مولانا صاحب نے اپنی سیٹس بھی لی، پھر جو ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کی سب جماعتوں نے شب خون مارا، اس میں سے بھی حصہ لیا. پھر ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں ووٹ کیا. پھر آپ کی ساتھ سے پھر خفیہ ملاقاتیں اور ادھر ادھر ملاقاتیں چل رہی ہیں. کہ مطلب بیچ میں رہ کیا گیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی. بات اجازت کی نہیں ہے، جب ہمیں بھی سمجھ آ جائے. اس سے پہلے بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا اے آر ڈی، ایم آر ڈی اور کون سی تحریکیں چل رہی تھیں، ایون جماعت اسلامی ایسے ہی. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اس کو لفظ انہوں نے بتایا تھا مجھے، کہ وہ بس ایسے ہی ساتھ ہیں لیکن وہ اس تحریک کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ پھر جب بات ہو جاتی ہے جس جماعت کی، وہ اپنے فائدے چیزیں لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور پھر باقی وہ بیچ منجدار میں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں. اچھا سائرہ صاحبہ، آپ کے تو سندھ کے بڑے پولیس افسران کے سابقہ موجودہ افسران کے دبئی میں بڑے بڑے کاروبار اور بڑی بڑی جائیدادیں نکلی ہے، تو یہ سندھ اور بلوچستان ہی زیادہ مستفید کیوں ہے؟ قانون نہیں ہے یہاں پر قانون نہیں ہے. آپ یہاں پر آ کر آپ رہیں اور اس کے بعد عام انسان کی زندگی دیکھیں. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے. یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ ابھی تو شروعات ہے، حقائق تو اور بعد میں منظر عام پہ آئیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ اس حوالے سے اپنے کے لیے. ناظرین، پروگرام سے مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.